अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मख्तर, हाजिर हूं अपने नए यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट विद अली मख्तर के साथ। इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को, हालात हाज़रा को और वो जो कुछ हम देखते हैं माशरे की बेहतरी के लिए। लेकिन शुरुआत में जब सोचा कि इस चैनल को बनाया जाए तो चैनल से पहले मेरा जो चैनल था वो तो एजुकेशन का है, मोटिवेशन का है, वो जिसकी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं। तो इसकी इब्तिदा करने के लिए बहुत सोचा कि कौन सी वीडियो बनाई जाए, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि हम इसकी इब्तिदा अपनी उस पहली वीडियो के साथ करें जो कि हम कहते हैं नसर मिनल्लाह है व फतहुन करीब। हम एक ऐसी फ़तह के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इस चैनल का बल्कि स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी पाक फ़ौज ने इंडिया को धूल चटा दी। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम सोचेंगे इसकी इब्तिदा हुई कहाँ से, ये शुरुआत क्या है, इसके जुज़ क्या हैं और कौन इसको डिस्कस करता है और कौन इसको डिस्कस नहीं करता। जब पहलगाम के मुकाम पर दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ 26 के करीब, जो टूरिस्ट थे उनको कत्ल कर दिया गया, ठीक है, बहुत डिस्कस हुआ इसको और बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसकी किसी ने भी तारीफ़ नहीं की। हर एक ने इसकी मजम्मत की, बिलखुसूस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसकी बड़ी मजम्मत की। पाकिस्तान के तमाम दानिश्वर, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या ना हो, हर एक शख्स ने इसकी बड़ी मजम्मत की। लेकिन रिवायती अंदाज में इंडिया ने वही काम किया जो कि वो 70 साल से करता आ रहा है कि इस दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान है। जो व्यूवर्स एक बात सोचने की है वो ये है, दहशतगर्द आए एक ऐसे मुकाम पर जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती, जहाँ पर खच्चर या घोड़े के ज़रिए सफ़र किया जाता है। वो आते हैं, नाम पूछते हैं और नाम पूछ कर सबको मारते हैं। और ये अमल तकरीबन 10 से 15 मिनट तो हुआ होगा या इससे भी ज़्यादा हुआ होगा। और उसको मारने के बाद बड़े आराम से वो लोग चले जाते हैं। जब लोग वो चले जाते हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, इंडियन एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट, किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। उनको अपनी आवाम को जवाब देने के लिए या मुतमईन करने के लिए उनके पास एक ही जवाब था और वो ये था कि इस दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान या उसके बैंड आउटफिट्स का नाम दे दिया गया या लश्कर तैयबा का नाम दे दिया। ये जो उनके दिल में चाहा उन्होंने वो कवर किया और वो नाम देना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसी दिन नरेंद्र मोदी ने एक जगह पर तकरीर करा था और उसने बरखिलाफ़ जो उसकी रिवायत है, उसको वो हिंदी में तकरीर करता है, तो उसने क्या इंग्लिश में तकरीर करी वो, और उसमें कहा कि हम टेररिस्ट को एंड ऑफ द अर्थ उनको नहीं छोड़ेंगे और उनसे बदला लेंगे, उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई दहशतगर्द है और किसी ने मासूम जानों का हलाकत की है तो उसको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका इल्ज़ाम सरासर पाकिस्तान के ऊपर डाल दें। तो बहरहाल इंडिया ने दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का नाम लगाकर जंग की तैयारी शुरू कर दी और कहते हैं ना कि एक मस्त हाथी की तरह हो मचलने लगा कि बस किसी भी तरह से सुबह हो, शाम हो, रात हो, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। और इस हमले से पहले उसका सोशल मीडिया, उसका डिफरेंट चैनल्स, उसके न्यूज़ चैनल, सब ने इंडिया का या नरेंद्र मोदी का भरपूर साथ दिया कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। और जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हैं, उन सब ने भी कहना शुरू कर दिया कि बस पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान का एंड कर दो। और बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ 9 मकामात पर मिसाइल से हमला किया, जो कि नाकाम हुए। हवा में ही उनको रोक दिया गया, उनके सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया, जैम कर दिया गया और कोई वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो अटैक कर सकें। पाकिस्तान ने कहा कि अब तुमने हम पर हमला किया है तो हम ज़रूरी है कि हम इसका जवाब दें। लेकिन कहते हैं ना कि सवाल जितनी शिद्दत के साथ हो तो जवाब भी उतनी ही शिद्दत के साथ दिया जाना चाहिए, वरना उस सवाल की तौहीन है। अगर इंडिया ने हमला किया है तो फिर इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए, और अगर जवाब नहीं देते हैं तो इसका मतलब है हम डर गए, हमने अपने उस हमले को एक्सेप्ट कर लिया, या उस हमले को जिसका इल्ज़ाम इंडिया हम पर लगा रहा है हमने उसको तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान ने सबसे पहले सफारतकारी को मुकम्मल किया, तमाम ममालिक को एतमाद में लिया, तमाम ममालिक के इल्म में ये बात लेकर आए कि इंडिया के पास कोई भी सबूत नहीं है कि इस दहशतगर्दी के पीछे हम हैं या पाकिस्तान इसके पीछे है। हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन का साथ देने को तैयार हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल और गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन की जाए। पाकिस्तान उसका भरपूर साथ देगा, लेकिन इंडिया इस बात पर राज़ी नहीं है। इंडिया एक मस्त हाथी, इंडिया बहुत अरसे से ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के अदवार में जो उसका तीसरा ये दौर है
وہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا نے بہت ترقی کر لی معاشی طور پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیا لیڈ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک معاشی طور پر ترقی کر چکا ہے اور ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے، اور کچھ کنٹریز کا، امریکہ سے لے کے ڈفرینٹ یورپین کنٹریز کا بلو آئیڈ بھی ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی بھی ہے، دوسرے ممالک بھی اس کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں، ہم انڈیا کو تیار کریں چائنا کے خلاف۔ اب یہاں پر ایک جنگ تھی ٹیکنالوجیز کی۔ ٹیکنالوجیز کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی ٹیکنالوجی، فرانس کی ٹیکنالوجی، انڈیا کی ٹیکنالوجی، اسرائیل کی ٹیکنالوجی، چین کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی ٹیکنالوجی۔ یہ لڑائی وہاں شروع ہونے والی تھی، اور اس کی ٹیسٹنگ کے لیے انڈیا سے غلطی ہو گئی۔ انڈیا نے بلا سوچے سمجھے بغیر کسی جواز کے، کہتے ہیں نا بلا جواز حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر، تو جواب دینا تو بنتا تھا پاکستان نے۔ امریکہ نے، دوسرے یورپین کنٹریز نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان یا دونوں ممالک مفاہمت سے کام لیں، پرسکون رہیں، پرامن رہیں اور حملہ نہ کریں۔ پاکستان نے بولا نہیں، ہم نے جواب تو دینا ہے۔ پاکستان نے بولا ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب دیے بغیر تو ہم چین سے بیٹھیں گے بھی نہیں۔ پھر جو جواب دیا نا، اس جواب کا دورانیہ صرف 1 گھنٹہ تھا، اور انڈیا گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ انڈیا نے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی امریکہ سے کہ سیز فائر کیا جائے، جنگ کو روکا جائے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان نے کہا ہم سیز فائر کریں گے، لیکن پہلے کشمیر کا ایشو، پہلی بات کیا ہے کہ امریکہ اعلان کرے گا سیز فائر کا، دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اس بات کا اعلان کرے گا کہ وہ کشمیر کے ایشو پہ بات چیت کرے گا، تیسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا پانی کا نہیں روکا جائے گا۔ ان تمام شرائط کو منظور کیا اور سیز فائر کر دے گا، کیونکہ پاکستان نے تو فوراً اس کو ویلکم کرا اس والی بات کو، کیونکہ پاکستان تو امن کا دائی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ امن رہے، اس خطے میں امن رہے، بر صغیر میں، اور امن کے تحت زندگی کو گزارا جائے۔ لیکن انڈیا مست آتی ہے نا، انڈیا تو سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد جو انڈیا کی بے عزتی پوری دنیا میں ہوئی ہے نا، پوری دنیا میں جو ہوئی ہے، اس کو تو ابھی ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سلام ہے پاکستان آرمی کو، پاک فوج کے سپہ سالار کو، پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو۔ جو کام کیا ہے نا، پوری دنیا حیران ہے۔ پوری دنیا کے جو ٹیکنالوجی کے تو ایکسپرٹس اپنی جگہ پر ڈسکس کر رہے ہیں، جو ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اس والی بات کو کرنے کو تیار ہیں۔ ایسا کرا کیا پاکستان نے کہ صرف 1 گھنٹے میں انڈیا نے گھٹنے ٹیک دی؟ اور اس سارے منظر کو یاد رکھیں کہ ویورز، خالی انڈیا نے نہیں دیکھا، ہر ایک نے ویجیلنٹ آئی کے ساتھ اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، اور اس کو انالائز کیا کہ پاکستانی شاہین، پاکستانی پائلٹ ایکسپرٹ ہے۔ رافیل طیارہ جب گرا تو رافیل ایک غرور تھا فرانس کا اور ایک غرور تھا انڈیا کا۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اب ہمارے پاس رافیل طیارہ آ گیا ہے تو کسی بھی ایئر فورس کو یا کسی بھی کنٹری کو ہم 2 منٹ میں ختم کر دیں گے، بالخصوص پاکستان کو۔ لیکن پاکستان نے اپنے طیارے، اور وہ طیارے جو کہ چائنا کے ساتھ مل کر بنائے، JF Thunder 17 اور ڈفرینٹ جو ہمارے ہیں، ان کے ذریعے جو کام کیا، کیونکہ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ طیارہ بنا لیا، جہاز بنانے کے بعد جہاز اڑانا بھی تو کمال ہے۔ چائنا نے جو بھی ابھی تک جتنے بھی جنگی آلات بنائے، لیکن کہاں پر اس کا استعمال کیا؟ چائنا کو بھی پتہ چل گیا کہ میری ٹیکنالوجی کیا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا بھی تو کوئی ہو۔ کہتے ہیں نا کہ ریس کورس کے 2 میدان میں جب گھوڑا دوڑتا ہے تو ہر ایک تیز دوڑنے والے گھوڑے پر داؤ لگاتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس دوڑنے والے گھوڑے کو دوڑاتا کون ہے؟ اس تیز دوڑنے والے کو، اس کو جیکی دوڑاتا ہے۔ تو چائنا نے جہاز ضرور بنا لیا تھا، لیکن پاکستانی پائلٹ جن کو ہم سلام کرتے ہیں وہ ہیں جیکی، انہوں نے اڑا کر دکھایا اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا جہاز کیا ہے اور کس مہارت کے ساتھ اس کو اڑایا جا سکتا ہے، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یہاں پر ٹیکنالوجی میں مہارت کی ضرورت ہے، اور وہ مہارت پاکستان کے شاہینوں کے پاس ہے۔ پاکستان نے جب فرانس کے جو رافیل طیارے ہیں اور مگ طیارہ اور جو اس کا رشیا کا ہے، جب اس کو گرا لیا تو 2 ٹیکنالوجی تو شکست کھا گئی۔ اب روس کی ایک ٹیکنالوجی ایئر ڈیفینس سسٹم S-400 اس کو بولا جاتا ہے، اس کا تباہ برباد کر دیا۔ انڈیا کا گریڈ اسٹیشن 75% انڈیا میں بلیک آؤٹ تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ انڈین
معصوم عوام سمجھتی تھی کہ شاید گورنمنٹ نے خود کیا ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا پورا سسٹم ہیک ہو چکا ہے اور اس کو ہیک کرنے والے پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے طیارے انڈیا کیا دہلی کے اندر راؤنڈ کرنے کے بعد آرام سے اپنے ملک واپس آ گئے۔ انڈین گورنمنٹ نے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے پاکستان کے اتنے جہاز گرا دیے، ہم نے اتنے ایئرپورٹ تباہ کر دیے، بلکہ جو ان کے یوٹیوب چینلز تھے وہ تو کہتے تھے ہم نے کراچی میں آگ لگا دی ہے، شہر فیصل جل رہا ہے، کراچی پورٹ جل رہا ہے، اور اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، نہ جانے کون کون سی فیک نیوز انہوں نے پھیلا دی۔ انڈیا کے معصوم لوگ سمجھ رہے تھے انڈیا بہت زبردست قسم کا لڑ رہا ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں پتہ تھا یہ تمام فیک نیوز صرف سوشل میڈیا پر ہیں یا موبائل کی اسکرین پر ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر پاکستان کے سپہ سالار عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر، جن کو نہ جانے کیا کیا بولا گیا، کچھ بدذات قسم کے انڈین فوجی، ریٹائرڈ فوجیز، پتہ نہیں کون کون سے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ ہمیں سر چاہیے، میں اس کو 1 کروڑ روپے دے دوں گا جو اس کا سر لا کے دے گا۔ میرے بھائی تو کسی اور کو 1 کروڑ روپے کیوں دیتا ہے؟ تو خود کیوں نہیں آ جاتا؟ تو آ کر تو دکھا، تو نے اتنی باتیں کرتی ہیں۔ ایک ریٹائرڈ جنرل ہے، ان کے وائٹ ہیئر ہو گئے اس کے بالکل، ہے نا، وہ پاگل ہو گیا، وہ کہتا تھا بس پاکستان پہ ادھر سے اٹیک کرو، ادھر سے اٹیک کرو، اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ انڈیا نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے تو وہ اور مزید پاگل ہو گیا، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بس اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا تو پارٹ تھا، یہ سندور آپریشن پارٹ 1 تھا، اب پارٹ 2 ہم اسٹارٹ کریں گے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، کریں، آپ کریں۔ پاکستان فوج، پاکستان کی بحریہ، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی بری فوج، ایوری ون از ریڈی ٹو فیس آل چیلنجز، وی آر ریڈی ٹو ریٹیلیٹ۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ کچھ آپ کے خیر خواہ تھے نا جو ود ان تھے اور جو آؤٹ سائڈ تھے، وہ سمجھتے تھے پاکستان آرمی کچھ نہیں کر رہی، پاکستان آرمی شاید پولیٹیکل ایشوز میں گھر چکی ہے۔ وہ پاکستان ایک الگ چیز ہے میرے بھائی، سمجھنے کی اور سوچنے کی یہ والی بات ہے۔ پاکستان کی آرمی اپنی جگہ پہ بارڈر پہ جو کام کرتی ہے وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے، بتانے کا ٹائم آیا 10 مئی کو بتا دیا۔ انڈیا والوں آپ سن لو، بتانے کا ٹائم آیا تو بتا دیا اور سب نے دیکھ لیا، امریکہ نے بھی آنکھیں کھول کے دیکھا ہے پاکستان کی آرمی کیا ہے، ISI کیا ہے اور ایئر فورس ہماری کیا ہے۔ کیا آپ نے ہماری جو ہمارے DGISPR کے پریس کانفرنسز اور جو ہمارے پاک بحریہ کے پاک ایئر فورس کے جو ہمارے جوان تھے ان کی پریس کانفرنسز آپ نے نہیں دیکھی؟ ان کی باڈی لینگویج آپ نے نہیں دیکھی؟ انہوں نے آپ کو میسج کیا دیا؟ انہوں نے میسج پہلا آپ کو یہ دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اس خطے میں، مگر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی چودراہٹ کو قبول کر لیں گے۔ آپ اپنی چودراہٹ کو اپنے پاس رکھیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی دوسرا ملک ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، جو آپ کو ویپن دیتا ہے، جو آپ کو ڈرونز دیتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہڑپ کر جائیں گے، 2 منٹ میں پاکستان پر قبضہ کر لیں گے، تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو۔ اب آئیے دوبارہ، اگر کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیغام امن کا ہے، ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی بھی آپ کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے کو برابری کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پانی روکنے کی بات کرتے ہیں، پانی روک کر دکھا دیں، چلیں آپ پانی روک لیں، آپ پاکستانی کا پانی روک کر تو دکھائیں، پھر ہم دیکھو آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اپنے معصوم لوگوں کو، انڈین معصوم 1 ارب 40 کروڑ کو بیوقوف بنانے سے بہتر ہے ان کو حقیقت بیان کریں کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، ہم پاکستان آرمی کا سامنا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے اور نہ کر سکیں گے۔ ہم آپ پر حملہ کرنا نہیں چاہتے۔ آج بھی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو حملہ ہوا ہے اس کی منصفانہ، غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، پاکستان اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ لیکن اگر آپ کا سوال شدت کے ساتھ آتا ہے تو جواب اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا۔ اگر آپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اب تو خوابوں میں بھی مت سوچنا، بس بہت ہو گیا۔ یہ جو تھا نا، آپ نے جو چیک کرنا تھا کہ یار ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شاید کچھ لوگوں نے آپ کو ایک میسج دے دیا تھا کہ پاکستانی آرمی یا پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے شاید اس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی، وہ پاکستان کا ودن انڈر پاکستان کے
پاکستان کی جغرافیہ، پاکستان کی سرحد کسی کا باپ بھی کراس نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی آرمی کا واضح پیغام ہے. اس کو نوٹ کر لو. اب تو آپ کو خواب میں بھی مودی، جنرل آصف منیر نظر آئے گا. ہمارے وہ پائلٹ نظر آئیں گے جنہوں نے آپ کا بھرکس نکال دیا، جنہوں نے آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ برباد کر دیا. یہ پیغام ہے میرا، یہ پیغام ہے عام پاکستانی کا. ابھی پاکستان جو جواب دے گا تو وہ دیکھا ڈفرینٹ ایک آفیشیل ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اسپوکس مین آیا، اس نے آ کے بیان دے دیا دفتر خارجہ کا، وہ دیتا ہے تو بھئی ٹھیک ہے بھئی آفیشیل ہے، نوٹڈ ہے. بٹ اٹ از گیون بائی دا کامن مین، کامن پاکستانی. بی کیئرفل، ناٹ ٹرائی اگین. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.